I welcome all of you in the second lecture for the series of course titled Research Methods in Special Education, and the course code of this course is SPD 3116. This course is designed for the program MA Special Education Semester 4 और हमारा आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ एजुकेशनल रिसर्च एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, रिसर्च कंडक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है और रिसर्च करने के लिए बेसिक तरीक़ाकार क्या हैं, और उसमें हमने तफसील से जानने की कोशिश की थी कि रिसर्च तक पहुंचने के लिए, रिसर्च के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो हमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं उसके वेरियस वेज ऑफ नॉलेज क्या है। तो आज हमारा जो लेक्चर है ये दो हिस्सों पे है। एक तो हम स्पेसिफिकली एजुकेशनल रिसर्च को जानने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने बेसिक रिसर्च को जानने की कोशिश की और साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च को जानने की कोशिश की। आज हमारा जो फोकस है वो एजुकेशनल रिसर्च के ऊपर होगा कि जो रिसर्च इन एजुकेशन है वो क्या चीज़ है, और दूसरा हाफ जो है हमारे लेक्चर का वो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम की बात करेंगे हम कि किसी भी जो रिसर्च की फील्ड है उसमें जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, सिलेक्ट करना होता है, तो कौन कौन सी चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। तो मैं आपकी रिसोर्स पर्सन हूँ इस कोर्स के लिए, डॉक्टर अफाफ मंजूर, एंड आई एम लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। तो आइए आज का एजेंडा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसमें हम इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडली हम सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम्स कि किस तरह से जो है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है, आप और इसके क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। किसी भी जब हम इस प्रॉब्लम को गुड कहते हैं, ऑल्दो प्रॉब्लम इज़ नेवर अ गुड थिंग, लेकिन जब हम किसी टॉपिक को या प्रॉब्लम को रिसर्च के लिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि वो एक अच्छे रिसर्च कंडक्ट कर सकती है, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। इसी तरह से सोर्सेज ऑफ रिसर्च टॉपिक या रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि हम किन किन सोर्सेज से जो रिसर्च टॉपिक्स हैं या रिसर्च प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स। After listening this video or audio, we do hope that you will understand the nature and importance of research in education. You will be able to apply scientific methods in education, identify few research problems in education, and design statement of the problem. तो आइए हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि what is educational research. The application of scientific method to study educational problems, and the goal of this is to explain, predict or control educational phenomena. अगर हम बात करें एजुकेशनल रिसर्च की और रिसर्च इन अदर फील्ड्स की, तो इसमें एक जो बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आता है वो ये है कि other scientific research is the nature of the phenomena studied. It is considerably more difficult to explain, predict and control situations involving human beings. By far the most complex of all organisms. जैसे कि हमारे जो दूसरे रिसर्च एरियाज़ हैं, रिसर्च फील्ड्स हैं, उसमें हम मुख्तलिफ तरह से चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, या उसमें हमारा जो सब्जेक्ट है या सैम्पल है वो कोई सर्विस हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग हो सकती है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं। अब वो ह्यूमन बींग्स मुख्तलिफ तरह से हो सकते हैं। दे कैन बी टीचर, दे कैन बी स्टूडेंट्स, आइदर दे कैन बी पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, यानी किसी ना किसी तरीके से वो सारी जो सैम्पल सिलेक्शन है वो ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिवॉल्व कर रही होती है। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल, यानी सबसे मुश्किल काम है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें। सो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स नोन एंड अननोन operating in any educational environment that is extremely difficult to generalize or replicate findings. फिर अब जो दूसरी इसमें बड़ी वजह है वो ये है कि किसी भी जो एजुकेशनल सेटअप है उसके जो वसाइल हैं या उससे मुतल्लिका जो मसाइल हैं वो किसी भी दूसरे एजुकेशनल सेटअप से मुख्तलिफ होते हैं। अब क्यों मुख्तलिफ होते हैं?
ظاہر سی بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بینگس کی اسٹڈی ہے تو ایک تو وہاں پہ ہیومن بینگس ڈفرینٹ ہیں, وہ ورائٹی آف ہیومن بینگس جو ہے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. سیکنڈلی جو مسائل کی بات ہم کرتے ہیں وہ وسائل کی موجودگی پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں, تو وہاں پہ جو ریسورسز ہیں اس انسٹیٹیوشن میں وہ مختلف ہوتے ہیں دوسرے انسٹیٹیوشن سے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا رول یا اس کا کنٹرول بھی مختلف ہو سکتا ہے. تو یعنی ہم نے ایک بات کی وسائل کی, ریسورسز کی, دوسری ہم نے بات کی ایڈمنسٹریشن کی. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں یا سیمپل ہیں وہ مختلف طرح سے ہو سکتے ہیں, مختلف بیک گراؤنڈ کے ہو سکتے ہیں. اچھا اس کی مثال بہت کامن ہے اگر ہم لیں کہ اگر ایک ہم پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کی اسکول کی بات کریں, جو ہمارے پنجاب کے پرائیویٹ پبلک سیکٹر اسکولز ہیں, تو ان کے ریسورسز میں, ان کے سورسز میں, ان کے جو وہاں پہ جس طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ پہ, سوشل بیک گراؤنڈ میں بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. تو اگر ہم وہاں کے ریزلٹس جو ہیں اس کو ہم جرنلائز کرنے کی کوشش کریں گے, جو ہمیں فائنڈنگز ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہی ہیں وہی ہم پبلک سیکٹر کے لیے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں تو بہت مشکل ہے اور بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. سو جو سیٹنگز ہیں جنرلائزبلٹی کی وہ بہت ڈفر کرتی ہیں. The kinds of rigid control that can be established and maintained in a biochemistry laboratory are virtually impossible in an educational setting. اب جیسے ہم biochemistry laboratory ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر جو اسٹیبلش کر رہے ہیں کنٹرول, وہ کبھی بھی پاسبل نہیں کہ آپ ہیومن بینگس کے اوپر کنٹرول کر سکیں. یعنی آپ نے کسی نان لیونگ تھنگ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کا ٹیمپریچر کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کی سائز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اس کی ٹائمنگ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن ہیومن بینگس کے لیے ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سو آبزرویشن از آلسو مور ڈیفیکلٹ ان ایجوکیشنل ریسرچ. تیسری ایک بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ آبزرویشن جو ہم کرتے ہیں وہ بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں بڑی ڈفرینٹ ہے. وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل آپ کسی پودے کی ڈیولپمنٹ کو آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس یا اس کی گروتھ کو آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ بہت آسانی سے اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, اس کو بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے ڈفرینٹ ٹائمنگ سیٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی میکنزم بنا سکتے ہیں. اس پودے کی گروتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کی اس آبزرویشن سے. آئدر یو کنٹرول دا سچویشن, یعنی آپ اس کے لیے خاص قسم کا ٹیمپریچر کنٹرول کر لیں, اٹس پاسبل فار یو. آپ اس کے لیے لائٹ کنٹرول کر لیں, آپ اس کے لیے ایئر کی کنٹرول کر لیں, آپ اس کے لیے جو اس کو آپ نے پانی دینا ہے, جو خوراک دینی ہے, آپ ان سب چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور بڑے آسانی کے ساتھ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ یا گروتھ کو. لیکن ان کیس آف ہیومن بینگ آپ اس کی سچویشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ ایک چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مختلف طرح سے ہر بچہ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے, اور آپ جتنا بھی کوشش کر لیں آپ اس کی جو اس کے جو انوائرمنٹ ہے جس کے اندر کہ وہ ڈیولپمنٹ اس کی ہو رہی ہے, آپ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے. سو آبزرویشن کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جب ہیومن بینگس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے تو ان کے جو بیہیویئرز یا ایکشنز ہوتے ہیں وہ اس آبزرویشنز کو چینج کر سکتے ہیں. یعنی اس کے جو پیٹرن ہے اس کو انٹائرلی چینج کر دیتے ہیں, وہ اپنے بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کو چینج کر لیتے ہیں while they know that they are being observed. So observers may be subjective in recording behaviors and persons observed may behave atypically just because they are being observed. اچھا اسی طرح سے most measurements must be indirect. There are no instruments comparable to barometer for measuring intelligence, achievement or attitudes. So note that the purpose of research is not to make a case in favor of a belief, that is what position papers are for, or to prove a point. اب اسی طرح سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ایڈیشنلی کنٹریبیوشنس ہیں ریسرچ کی وہ بہت زیادہ ہیں. اس میں ریسرچ کی فیلڈ میں اگر ہم دیکھیں تو جو ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اس میں ہم ریسرچ کی کنٹریبیوشنس دیکھیں تو دے آر نمبر آف سگنیفیکینٹس وی کین کاؤنٹ آن. جیسے کہ ہم اس سے جو ریسرچ کے تھرو ہم اپنے کریکلم کو امپروو کر سکتے ہیں, انسٹرکشن اور انسٹرکشنل میتھڈالوجیز یا مٹیریلز جو ہیں ان کو ان کی یوزفلنیس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں, ڈیزائن کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں, میئرمنٹس یا ٹیسٹ یا گریڈنگز جو ہیں ان کو ہم کنٹرول اور میئر کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ان کا انالیسس جو ہے وہ کرنے میں ہمیں ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. سو بوتھ دا کوانٹٹی اینڈ کوالٹی آف ریسرچ آر انکریزنگ ڈیو ٹو دا
research methods applying in education. So this is partially because of better trained researchers. یعنی ہمیں better trained researchers کی ضرورت ہے so that we can be enabled to include best results from educational research in educational settings. So there are few steps for conducting educational research. جب ہم ایجوکیشنل ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں کچھ اسٹیپس انوالو ہیں, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک اپروچ ہے, تو سملرلی ہم ایجوکیشنل ریسرچ میں بھی سائنٹیفک میتھڈ یا اپروچ کو ایز اٹ از جو ہے وہ انکلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ایک اسٹیپس ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے, جس میں کہ ہم اس کو میجرلی 4 اسٹیپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور سب سے پہلا اسٹیپ ہے سلیکشن آف اے پرابلم. ہاؤ ٹو سلیکٹ اے پرابلم. ابھی ہم یہاں پہ اس کو بڑا بریفلی اور کوئکلی لے کے چلیں گے, لیکن ان ڈیٹیل ہم نیکسٹ سلائڈ سے سلیکشن آف پرابلم کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے. سو اے پرابلم از اے ہائپوتھیسس اور questions of interest to education which can be tested or answered through the collection and analysis of data. یعنی جو سلیکشن آف پرابلم ہے that is a hypothesis or a question of interest, جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کوسچن ہے ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, یا جس کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, جس کو آپ میئر کر سکتے ہیں. Then use of specific research procedures to design and collect data. پھر آپ اسپیسیفک پروسیجر کو جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے ریسرچ کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کون سا طریقہ کار جو ہے وہ ریسرچ میں یوز کرنے جا رہے ہیں. آئدر یو آر گوئنگ ٹو یوز qualitative method or you are going to use quantitative method to collect data and collect information from the participants. What will be your sample size, آپ کا سیمپل سائز کیا ہوگا, آپ کے سبجیکٹس کون سے ہوں گے, کون سی انفارمیشن آپ کو کس بیسٹ سبجیکٹ سے مل سکتی ہے. آئی مین آپ ٹیچر سے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے لے سکتے ہیں, پیرنٹ سے لے سکتے ہیں. آفٹر کلیکٹنگ ڈیٹا فرام دا سیمپل اور سیٹنگ اور ڈیزائننگ یور ریسرچ پاتھ وے, یو گو ٹو ڈیٹا انالیسس. آپ پھر ڈیٹا انالیسس کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کو کیا فائنڈنگس اس میں سے ڈرا کرنی ہے, اور ان کے مطابق آپ اپنی اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس اپلائی کرتے ہیں. آئدر یو اپلائی inferential statistics or descriptive statistics. Finally, the stage comes for the statement of conclusions based on the results of data analysis. And parallel the steps in the scientific method, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیم جو میتھڈز ہیں یہی آپ سائنٹیفک میتھڈ میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, سیم اسٹیپس. So we say that in educational research involves human beings and the complexities associated with them. جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ایجوکیشنل ریسرچ جو ہے یہ انوالو کرتی ہے ہیومن بینگس کو اینڈ دا کمپلیکسٹیز ایسوسیٹ. اور کمپلیکسٹیز جیسے ہم نے بہت ڈیٹیل میں بھی بات کی, وہ کیا کمپلیکسٹیز ہو سکتی ہیں. یعنی وی کین ناٹ کنٹرول دا انوائرمنٹ, we cannot control the behaviors or attitudes or emotions of the student or the psychology of the people. وہ اس کو کسی بھی طرح سے وہ چینج ہو سکتی ہے. دیٹ کین بی چینج ڈیو ٹو اینی پرسنل ایکسپیرئنس, اور دیٹ کین بی چینج ٹو دا این ایکسیڈنٹل ایونٹ گوئنگ آن ان دا لائف اور دا سچویشن آف دیٹ ریسرچ پروسیجر. So there are some other factors like financial status ہے کسی کا بھی, educational level ہے, experience ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو اچیومنٹس ہیں لائف کی وہ بھی اس کو جو ہے ڈفرینٹلی ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. سو دیر آر مینی فیکٹرز لائک نمبر آف سبلنگس جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہیں, پیرنٹس کی جو انوالومنٹ ہے وہ کتنی حد تک جو ہے اس کے لیے یوزفل ہے یا نہیں ہے, جو اس کا انوائرمنٹ ہے جس میں کہ اس کو وہ سارا ایجوکیشنل سیٹ اپ پرووائڈ کیا جا رہا ہے وہ کس طرح سے ڈفرینٹلی ریئیکٹ کر رہا ہے. تو اٹ مینس دیر آر کمپلیکس سچویشنز ریلیٹڈ ٹو ہیومن بینگس جس کے اوپر آپ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں ریسرچ. Then second thing which we discussed that was difficulties generalizing from specific studies. یعنی ہم کسی ایک اسٹڈی کے اوپر رزلٹ کنڈکٹ کرتے ہوئے ہم اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. یعنی ہم نے لاہور کے کسی ایک اچھے علاقے کے کسی پرائیویٹ اسکول کی پہ ہم نے کوئی اسٹڈی کنڈکٹ کی اور ہم اس کو کسی پبلک سیکٹر کے اور خاص طور پر ریموٹ پبلک سیکٹر کے اسکول کے اوپر اس کے ریزلٹس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کریں تو دیٹ از ٹو ڈیفیکلٹ کیس کہ آپ اس کے ریزلٹس کو جنرلائز کر سکیں اور آپ یہ سوچ سکیں کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے ریزلٹ سیم جو ہیں اسی اسکول کے اوپر پبلک اسکول کے اوپر بھی آنے والے ہیں ڈیو ٹو دا limited resources or the different availability of the sources and the staff and the administration
and the children or kids coming to that school. So problem is when imposing sufficient controls to conduct researches in educational situations. یعنی آپ ایک کنٹرول جو ہے وہ ایک حد تک ہی ایجوکیشنل سیٹنگ میں کنٹرول کر سکتے ہیں, بہت لمیٹیڈ حد تک چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ میکسیمم پورے انوائرمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. سو دیر آر کمپلیکیشنز وین آبزرونگ ان ایجوکیشنل سیٹنگز. اس پہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی کہ آپ جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشنل سیٹنگس کو, اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں, بیکاز وین ہیومن بینگ آر نون ٹو دیٹ کہ انہیں آبزرو کیا جا رہا ہے, تو وہ اپنے ایکشنز کو, اپنے ریئیکشنز کو, اپنے بیہیویئرس کو, ایٹیٹیوڈس کو چینج کر لیتے ہیں. سو انڈائریکٹ میجرمنٹ آف دا ویریبلس بینگ اسٹڈیز, اور اس میں ہم ڈائریکٹلی سم ٹائمس ویریبلس کو میئر کرنا ہمیں مشکل ہوتا ہے, اور ہم انڈائریکٹ جو ہے وہ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, تو ہم بہت چھوٹے بچوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور ان سے ان کے بارے میں جاننا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم سم ٹائمز ان کے لیے جو انفارمیشن ہے اس کو جاننے کے لیے ہم کوئی ادر سورس یوز کرتے ہیں, لائک ان کے پیرنٹس سے اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں یا ٹیچر سے انفارمیشن لیتے ہیں. سو سلیکشن اینڈ ڈیفینیشن آف پرابلم, جو کہ فرسٹ اسٹیپ تھا ہمارا ایجوکیشنل ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, سلیکشن آف اے پرابلم. تو ہم اس پہ بات کریں گے. دس از دا سیکنڈ پارٹ آف آور ٹوڈیز لیکچر, سلیکشن آف اے پرابلم کی جب ہم بات کرتے ہیں. سو few beginning researchers find it a most difficult problem to select or find a problem. یعنی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اٹ سیلف نیو ریسرچرس کے لیے یا بگنر ریسرچرس کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم کیا جو ہے ریسرچ کرنا چاہیں. کون سی ایسی پرابلم ہے جو کہ ریسرچیبل ہے, کون سی ایسی پرابلم ہے جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہم تو جو چیز اٹھا کے دیکھتے ہیں اس کے اوپر آلریڈی کام ہوا ہوا ہے. اچھا, اس کے اوپر کتنے ہی انگزائٹی ریڈن ڈیز جو ہیں نا وہ اسٹوڈنٹ کے اسپینڈ ہو جاتے ہیں, سلیپ لیس نائٹس, ورنگ. یعنی اب اگر اف یو آر ان اے فیز آف کنڈکٹنگ ریسرچ, اب یقیناً اپنے لاسٹ سیمسٹر میں جا رہے ہیں, تو آپ کو اب آج کل اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ریسرچ اسٹڈیز جو ہے کنڈکٹ کرنی ہے, اور آپ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ 2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر ایک ٹائم اسپین آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ریسرچ ٹاپکس لے آئیں اور اس کو فائنل کریں کہ واٹ یو آر گوئنگ ٹو بی ریسرچ. اب آپ کے لیے اتنا بڑا کوشچن بن جاتا ہے کہ ہم نے کیا ریسرچ کرنی ہے, ہم کس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کریں, کون سی پرابلم ایسی ہے جو کہ ریسرچیبل ہے. تو سم ٹائمس جو نیو بگنرز ہیں وہ اس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. So the report students, it seems as if every problem here he identifies it dismissed by her or his advisor as being trivial or already done. The problem is not a lack of problems. اب مسئلہ یہ نہیں کہ problems نہیں ہیں. There is almost an unlimited supply of problems which need researching. یعنی ہمارے ایجوکیشنل سیٹ اپ میں, اور خاص طور پہ جب ہم اسپیشل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہمارے ہاں چونکہ ریسرچ بہت کم ہوئی ہے آلریڈی, تو اس میں تو انبار لگا ہوا ہے پرابلمس کا. دیر آر لاٹ آف ایریاز دیٹ آر ریسرچیبل. یعنی آپ ہر ڈسیبلٹی کے, ہر کیٹیگری کی ڈسیبلٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کو دیکھ لیں, آپ لرننگ ڈسیبلٹی کو دیکھ لیں, آپ ویژول امپیئرمنٹ دیکھ لیں, فزیکل ڈسیبلٹیز ہیں, انٹلیکچولی چیلنج ہیں, اور کتنے ہی ایریاز ہیں, آٹزم ہیں, جس کے اوپر آپ بے شمار مسائل جو ہیں بچوں کو ان کا سامنا ہے. اسکولس کے اندر, اسکول سے باہر رہنے والے بچوں کو جو اسکول میں ہیں اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں کہ اسکول کی اویلیبلٹی, اسکول کے ریسورسز, ٹیچرس کی اویلیبلٹی, ٹیچر کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز, اسٹوڈنٹس کی لمیٹیشنز, نمبر آف اسٹوڈنٹس ان کلاس رومس, جو ہم ان کو پروسیجرز یوز کر رہے ہیں ان کے لیے انسینٹیوز ہیں, کیا وہ انف ہیں کہ نہیں ہیں. دیر آر لاٹ آف تھنگس. اسی طرح سے ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں تو ان کے اکیڈامک ایشوز ہیں, ان کے ریڈنگ رائٹنگ لینگویج کے پرابلمس ہیں, ان کو کس طرح سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ان کو آپ کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. فزیکلی ڈسیبل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی فائن موٹر اسکلس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکتا ہے. سو دیر آر نمبر آف پرابلمس. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرابلمس نہیں ہیں, بے شمار پرابلمس ہیں, لیکن اب ان کو آئیڈینٹیفائی کس طرح کیا جائے, ان کو سلیکٹ کس طرح سے کیا جائے, کیا یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ واقعی جو پرابلم ہم آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں از اٹ اے ریسرچیبل پرابلم اور ناٹ. So the problem is a lack of familiarity with the literature on the student's part, and learning how and where to locate problems and systematically attacking the phase of the research problems is much better for one's mental health than worrying oneself into an anxiety attack.
So the first step in selecting a problem is to identify a general problem area that is related to your area of expertise. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے تو پھر ہم سب سے پہلے سلیکشن پرابلم جنرل پرابلم کو کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی بہت سارے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے, تو آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, وہ ایریا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کا ایکسپرٹ ایریا. فار ایگزامپل آپ اس ٹائم آپ نے یقیناً کوئی نہ کوئی ایک ایریا آف اسپیشلائزیشن پڑھے ہوں گے. ہیئرنگ امپیئرمنٹ پڑھے ہیں, آپ نے ویژول امپیئرمنٹ کا انتخاب کیا ہے, آپ نے انٹلیکچوئل امپیئرمنٹ کا انتخاب کیا ہے, یا آپ فزیکل ڈسیبلٹیز کو پڑھ رہے ہیں. تو دیٹ از لائک یور ایکسپرٹ ایریا. ایکسپرٹ ایریا کیا ہوتا ہے؟ ایکسپرٹ ایریا فار دا ریسرچر وہ ایریا ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی نالج کی گرپ ہو, یعنی اس کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہو, اس کے اوپر اس نے کچھ نہ کچھ تحقیقات جو ہوئی ہوئی ہیں ان کو پڑھا ہوا ہے, جو اس پہ لٹریچر آلریڈی موجود ہے وہ اس کے بارے میں پڑھا ہوا ہے. اس ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ جو بچے ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے فیلڈ میں, ڈائریکٹلی ان کو اس نے آبزرو کیا ہے, دیکھا ہے, جانا ہے, اس پہ کام کیا ہے, اور انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ان کے کیا ایشوز اور کیا پرابلم ہو سکتے ہیں. سو دا فرسٹ اسٹیپ از لائک ٹو, آپ کے جو ایریاز ہیں وہ ریسرچر کے اس میں ایکسپرٹیز ہوں. ایکسپرٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ ریسرچر کا انٹرسٹ ہے. یعنی اب آپ نے ایک ایریا تو آئیڈینٹیفائی کر لیا, ایکسپرٹ ایریا, کہ آپ نے ہیئرنگ امپیئرمنٹ میں کام کرنا ہے, اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اور یہ آپ کا ایک طرح سے جرنلی آپ نے ایک پرابلم کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ اس کو مزید نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. مزید نیرو ڈاؤن کیسے کریں گے؟ یعنی آپ نے فرسٹ جرنل, آپ کا یہ پرسیپشن ہے کہ جو ہیئرنگ امپیئرمنٹ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اسکول میں ان کو بہت سارے پرابلمس کا شکار ہے, ان سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم پہ آپ کام کر سکتے ہیں. دس واز دا جرنل آئیڈینٹیفیکیشن آف اے پرابلم. اب آپ اس کو مزید نیرو ڈاؤن کریں گے. مزید نیرو ڈاؤن کرتے ہوئے آپ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھیں گے. اب اس میں انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے اسپیسیفکلی آپ اس کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. دیر آر سرٹن ڈومینس فردر ان دا فیلڈ آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ, لائک آپ اس میں ان کی کریکولم ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں, ان کی ٹیچنگ میتھڈز یا ٹیچنگ پیڈاگوجیز جو ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اس میں پرابلمس ہیں, ایشوز ہیں. اس طرح سے ان کے لیے جو انسٹرکشن مٹیریل ہے کیا وہ جو ہے انف ہے ان کو سارا کریکولم یا کورس کنٹینٹ ڈیلیور کرنے کے لیے. اسی طرح سے پھر آپ ان کے اسیسمنٹ کے اوپر کام کر سکتے ہیں کہ جو اسیسمنٹ میکینزم ڈیزائن کیا گیا ہے کیا وہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے. دیر آر ادر ویریس ویز لائک ان کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ان کے جو سوشل انٹریکشنس ہیں ود دیئر پیئرز, دیئر فیملی, ود دیئر سبلنگس, ود دیئر ٹیچرز, اس میں کوئی ایشوز یا پرابلمس ہیں. پھر ان کی ٹرانزیشن ہے ہیئرنگ امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کی کہ وہ کس طرح سے ایک اسکول کے بعد جب کالج لائف میں جا رہے ہیں, ورک پلیس پہ جا رہے ہیں, تو وہاں پہ انہیں کیا پرابلمس آ رہی ہیں, کیا ان کے جو اسکولس کی ایجوکیشن ہے وہ اتنی انف ہے کہ ان کو لائف اسکلس کی طرف لے کے جا رہی ہے. سو دیر آر سرٹن ایریاز آف انٹرسٹ جو کہ آپ کے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ کس چیز کے اوپر ہے. سو میں نے ایک ملٹیپل ایریاز کو جو ہے وہ ڈیفائن کر دیا اور اسپیسیفک کر دیا ہے, آپ اس میں مزید جو ہے اسپیسیفائی کرنے کی گنجائش ہے. سو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا جرنل پرابلم ایریا, اور اس کے بعد آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیرو ڈاؤن کس طرح سے کرتے ہیں؟ نیرو ڈاؤن آپ کرتے ہیں دو چیزوں کے اوپر, جو تھیریز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں, جو لٹریچر آپ پڑھیں گے اس میں سے آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو پرابلم دیٹ از ٹو جرنل کین اونلی کاز یو گریف. اگر آپ کسی بہت جرنل قسم کی پرابلم پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ سوائے آپ کو دکھ اور تکلیف کے کچھ نہیں دیتی, کیونکہ اس میں آپ کتنی ڈومینس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ تھک جائیں گے لیکن آپ کی ریسرچ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. So in the first place, the scope of the review of related literature that you must inevitably conduct will be unnecessarily increased, possibly resulting in many more hours being spent in the library. So this will in turn complicate the organization of the results of the review and subsequent hypothesis development. Even more important than the practitioners, a problem that is too general tends to result in a study which is too general, includes too many variables, and produces results that are too difficult to interpret. So, conversely, a well-defined manageable problem results in a well-defined manageable study. یعنی آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اگر اپنی پرابلم کو مینیجیبل طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ہی آپ کی اسٹڈی بھی مینیجیبل ہو سکتی ہے. ون میجر وے ٹو نیرو یور پرابلم از ٹو ریڈ سورسز گیون
overviews or summaries of the current status of the research in your area. References such as the review of educational research and the encyclopedia of educational research, جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ helpful ہو سکتی ہے. So in narrowing the problem area, you should select an aspect of the general problem area that is related to your area of expertise. تو آئیے ہم بات کرتے ہیں اب کریکٹرسٹکس آف اے گڈ پرابلم. یعنی ہم کیسے کہتے ہیں کہ جو پرابلم ہے یہ گڈ ہے, which although problem is never a good thing. ہم ہمیشہ پرابلم کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, لیکن ہم فرام دا پوائنٹ آف ویو آف ریسرچ, کنڈکٹنگ ریسرچ, ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے جس کے اوپر ہم پرابلم کو ڈٹرمن کر رہے ہیں اور اس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں. تو اس کی آپ دیکھیے کہ ہم کسی بھی پرابلم کو تب بہتر سمجھتے ہیں when it is researchable, یعنی جب وہ ریسرچیبل ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر سائنٹیفک میتھڈ جو ہیں وہ اپلائی نہ کر سکتے ہوں, وہ آپ کی ریسرچ سے یعنی آپ کی ریسرچ کی کیپیسٹی سے جو ہے وہ باہر ہو جائے. دوسری چیز ہے سگنیفیکینس, یعنی آپ جو بھی ریسرچ کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے. یعنی آپ ایسی کوئی ریسرچ کنڈکٹ نہ کریں کہ جس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچنے والا. یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہیں, کوئی ایسی ریسرچ کنڈکٹ کرنا چاہیں کہ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف ہیئرنگ امپیئرمنٹ, تو بھئی اس سے کیا فائدہ پہنچنے والا ہے کسی کو. لٹریچر ڈھیر آلریڈی موجود ہے جو کہ کریکٹرسٹکس بتا رہا ہے کہ ہیئرنگ امپیئرڈ اسٹوڈنٹس ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں. ہاں, اگر آپ اس میں کوئی کسی خاص ایریا, کسی خاص جغرافیکل ایریا کی بات کریں, کسی ایک ویریبل کو انفلوئنس کی بات کریں اور پھر ان کے کریکٹرسٹکس کو جاننے کی کوشش کریں, تو اٹ مائٹ بی سگنیفیکینٹ فار دیٹ اسپیسیفک گروپ, لیکن اس کی اوور آل جنرلائزیبلٹی کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے. تیسری چیز ہے سوٹیبل. یہ سوٹیبلٹی جو ہے دیٹ از ڈائریکٹلی لنک ٹو دا ریسرچر. یعنی کیا ریسرچر کے پاس اتنی اسکلز ہیں کہ وہ اس پرابلم کے اوپر کام کر سکے, یا پھر اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ مینیج کر سکے اس ریسرچ کو. So the potential personal benefits to be derived from publication include increased professional status and job opportunities, not to mention tremendous self-satisfaction. ایک اور اس کا بڑا فائدہ آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی ریسرچ کنڈکٹ کر لیتے ہیں اور ایک گڈ پرابلم کو سلیکٹ کر لیتے ہیں, تو یو آر بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی اے گڈ ریسرچ جرنل اینڈ یو آر بی ایبل ٹو پبلش دیٹ ریسرچ فار دا پبلک انٹرسٹ اینڈ پبلک بینیفٹ. So let's now talk about some sources of research topic. یعنی وہ کون کون سے ذریعے ہیں جن سے آپ جو ہے ریسرچ کے ٹاپکس کو جان سکتے ہیں, ریسرچ کے ٹاپکس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سب سے پہلی ہے ایگزسٹنگ سپورٹ لٹریچر. یعنی آپ کا جو موجودہ لٹریچر ہے, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اگر ریویو آف ایجوکیشنل ریسرچ پڑھیں یا انسائکلوپیڈیا آف ایجوکیشنل ریسرچ دیکھیں, یا اسی طرح سے بہت سارے جرنل کی لسٹ ہیں جس میں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ کون کون سے ایریاز کے اوپر کام ہو چکا ہے اور کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ اسٹل ورکیبل ہیں, تو آپ کے پاس وہ ایک اچھا سورس ہے جہاں سے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. دوسری چیز ہے لٹریچر فرام ادر ڈسپلنس. یعنی کچھ ادر ڈسپلن سے بھی اگر آپ لٹریچر لیتے ہیں تو بھی آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. سوشل کنسرنس کیا ہے؟ سوشل کنسرنس فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارا ایک سوشل کنسرن, ہم آج کل جو ایک لیٹسٹ ٹرینڈ ہے اسپیشل ایجوکیشن میں, دیٹ از انکلوسیو ایجوکیشن. اور انکلوسیو ایجوکیشن یہ کہتا ہے کہ تمام بچے بلا امتیاز جو ہے وہ ایک اسکول میں ایک جگہ پہ اکٹھے ایک طرح کی تعلیم حاصل کریں گے جو کہ ایکویٹیبل بیسس کے اوپر ہوگی. تو اس میں اب ہمارے پاس سوشل کنسرن یہ ہو سکتا ہے کہ جو والدین ہیں عام بچوں کے, کیا ان کو کوئی اعتراض ہے یا ان کی انفارمیشن ان کے بارے میں کتنی محدود ہے کہ اگر ان کا بچہ جو ہے اسپیشل بچے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہونے والے ہیں ان کے بچوں کے اوپر, یا جو پیرنٹس جن کے بچے اسپیشل ہیں اس کا اس کے بارے میں کیا نالج ہے یا انفارمیشن ہے, کنسرن ہے کہ اگر ان کا اسپیشل بچہ ایک عام بچوں کے اسکول میں جا کے پڑھ رہا ہے تو کیا وہ وہاں پہ سیف ہے, اس کے سارے جو سیفٹی کے پروٹوکولس ہیں ان کو وہاں آبزرو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. تو دس از لائک اے سوشل کنسرن اباؤٹ اے اسپیسیفک ٹاپک.
دوسری جو چیز پاپولر ایشوز ہیں اس کی بات اگر ہم کریں تو بڑی کامن ایگزامپل اس ٹائم آپ کے سامنے ہے کرونا وائرس کی. سو دا کرونا وائرس جو ہے اس نے جس طرح سے ہٹ کیا ہے آل اوور دا گلوب اور پینڈیمک سچویشن کریٹ کی ہے اور تمام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں اس میں ڈسرپٹ ہو گئی ہیں ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز اینڈ وی آر باؤنڈ فار دا آن لائن ٹیچنگ. تو دس از اے پاپولر ایشو کہ جو آن لائن ٹیچنگ ہے وہ کتنی حد تک افیکٹ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر. اور خاص طور پہ اگر ہم اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بات کریں تو اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹیز جو ہیں ان کے ساتھ کیا ایشوز اور پرابلمس جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس پینڈیمک سچویشن میں کیٹر کرنے کے, اور خاص طور پہ آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے ان کو ٹیچنگ مٹیریل اور آن لائن کلاسز کو ایکسیس کرنے میں کیا پرابلمس فیس کرنی پڑی. سو دس از این سمپل ایگزامپل فار پاپولر ایشوز. ناؤ وی ٹاک اباؤٹ یور اون ہسٹری اینڈ پرسنل کریکٹرسٹکس. سم ٹائمز آپ کے اپنے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ آپ کو لے ڈاؤن کرتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ہسٹری میں آپ کے پاس میں آپ کے کوئی اسکول ایکسپیرینسز ایسے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا کہ فلاں کوئی خاص ایک طریقہ کار تھا جو کہ آپ کے لیے یوزفل نہیں تھا, کوئی ٹیچر کا ایٹیچیوڈ جو تھا یا بیہیویئر تھا اس نے آپ کے اکیڈامک ریزلٹس کے اوپر جو ہے انفلوئنس کیا. تو دس از اے ٹاپک فار انٹرسٹ فار یو کہ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں اور جان سکیں گے کہ باقی میں وہ جو میری پرسیپشن تھی کیا وہ ٹھیک تھی یا پھر وہ کسی اور طرح سے ریزلٹس اس کے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. دین یور ٹیوٹرز لائک یور ٹیچرز, یور ایکسپرٹس. فار ایگزامپل آئی ہیو گیون یو اے لاٹ آف ایگزامپل ڈیورنگ دس لیکچر کے میں نے آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں کہ کیا کیا ٹاپکس ہو سکتے ہیں, کیا کیا ایریاز ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ اپنے جو ٹیچرز ہیں, آپ کے جو ایکسپرٹ ہیں فیلڈ کے, آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں, آپ ان سے جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں, وہ آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں آن دا بیسس آف دیئر ایکسپیرینسز اینڈ نالج. سو دیز آر دا فیو سورسز آف ریسرچ ٹاپکس جن سے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اپنے ریسرچ ٹاپک کو جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اوریجنلٹی آف ریسرچ پرابلم. اب ہم نے ایک ریسرچ پرابلم ڈیفائن کر لی, ہم نے ایک ریسرچ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی, تو اب ہم کیسے یہ جانیں وہ جو پرابلم آف ریسرچ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ گڈ تھی اور وہ اوریجنل ہے. تو اس کی ڈفرینٹ ویز ہیں. اس کو جاننے کے لیے ایک جیوگرافیکلی وہ اوریجنل ہونی چاہیے, سوشلی اوریجنل ہونی چاہیے, ٹیمپورل اوریجنل ہونی چاہیے, کانٹیکسچولی اٹ شوڈ بی اوریجنل اینڈ میتھڈولوجیکلی اٹ شوڈ بی اوریجنل. تو آئیے دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ جیوگرافیکلی جب ہم بات کرتے ہیں ریسرچ کی اوریجنلٹی کو تو واٹ از دیٹ. سو سرٹن تھیریز میں ہیو been tested in one area but have not received the same attention elsewhere. یعنی جغرافیکلی ہم فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ ایک ریموٹ ایریا میں کنڈکٹ کی جانے والی ریسرچ اور ایک اربن ایریا کے اندر کنڈکٹ کی جانے والی ریسرچ جو ہے اس کے ریزلٹس بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. جو ہم نے وہاں سے تھیری ڈرائیو کی ایک اربن ایریا کے کسی اسکول سے, کیا ہم وہی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو کیا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, جغرافیکلی فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس پہ بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے سوشلی. یو مے فائنڈ دا سرٹن سوشل گروپس ہیو ناٹ ریسیوڈ ایز مچ اٹینشن ایز ادرس. یعنی سوشلی کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ آپ کسی ایک خاص ایسے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں کہ جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, جیسے کہ بہت سارے کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں, ریلیجن سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے اوپر اکثر سوشل گروپس جو ہے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, یا آپ کو اس کی جو ریزلٹ فائنڈنگز ہیں اس سے ایگری نہیں کریں گے, یا ڈیٹا کلیکشن میں آپ کو پرابلم آ سکتی ہے. تیسری چیز ہے میتھڈولوجیکلی. یو کوڈ کلیکٹ ڈفرنٹ ڈیٹا ٹو ایکسپلور اے فینومینا. میتھڈولوجیکلی وہ کتنا ٹھیک ہے, یعنی کیا ایک ریسرچ پرابلم جو ہے اس کے لیے آپ کون سا وے یوز کر سکتے ہیں. either you can go for the qualitative approach or either you can go for the quantitative approach. تو which methodology will work out better. ٹیمپورلی ہم کیسے کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اوریجنل ہے پرابلم یا نہیں ہے. سو تھیوری میں ہیو بین ڈیولپڈ a number of years ago, thus its relevance is contemporary society could be investigated. ایک تھیوری جو کہ آج سے 20 سال پہلے 50 سال پہلے ڈیزائن ہوئی, کیا آج بھی وہ ویسے ہی ورک آؤٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. یہ ڈیجیٹلائزیشن میں اور 21st سینچری کی جو ساری سچویشنز ہیں, کیا اس میں وہ ویسے ورکیبل ہے یا نہیں ہے. آپ اس کو ری آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین کانٹیکسچولی اٹ از اوریجنل اور ناٹ. سو یو مے فائنڈ ایگزسٹنگ تھیریز فرام آؤٹ سائڈ دا فیلڈ آف ون ڈسپلن. Alternatively, you could revisit existing research using new theories and assess whether such theories have greater explanatory power or not for your area or for your identified problem.
So these are the few 5 main things جن کے اوپر آپ originality of the research problems کو determine کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now what I expect that you will be able to define relevant problems, relevant variables and relationships among variables. اس کے اوپر آپ کو problem جو ہے وہ statement of the problem کرنی ہے. And I do hope کہ آج کے لیکچر سے جو ہے آپ نے اتنی حد تک جان لیا ہوگا کہ آپ کے پاس کون سے ایزیسٹ وے ہو سکتے ہیں, کون سے سورسز ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اور کون سی پرابلم جو ہے دیٹ از ریسرچیبل, ورکیبل, سوٹیبل فار یور سیلف. تو ہم جب اپنی آن لائن کلاس میں گوگل کلاس روم میں آتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کون کون سی چیزوں کے اوپر کام کر سکتے ہیں. کوئی 2-4 ایریاز کو آپ ڈٹرمن کریں, پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور میرے ساتھ آپ اپنی آن لائن کلاس میں شیئر کریں. آئی ول رسپونڈ ٹو یو. سو تھینک یو سو مچ فار ٹوڈیز lecture.